दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अफसोस के साथ, क्योंकि कई बातें समझ में नहीं आती, तो मैं एक दो आपसे मामले अर्ज करता हूं, फिर शायद हम बेहतर समझ सकें कि हो क्या रहा है कराची से और कराची में। मैं शुरुआत करता हूं परवेज मुशर्रफ साहब के वक्त से। उन्होंने कराची को बड़े पैसे दिए। उस वक्त मैंने एक बयान जारी किया कि फैसला किसने किया है कि कराची को ये 3 पुल महज ज़रूरत हैं, जिससे उस वक्त उनके मुताबिक कई 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हो सकता है कि कराची में और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत की अहमियत रखती, जो ये पैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैसे जिन्होंने उनके हाथ से लिया, मैंने पहले ही कहा है 3 पुल बने। एक पुल में तो महीने के अंदर एक हिस्सा गिर पड़ा शेर शाह पे। एक पुल तकरीबन लगभग 26-30 करोड़ के खर्चे से 120 करोड़ पर चले गया बगैर कोई इजाज़त के, और एक पुल 9 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक चले गया। यानी कि कॉस्ट ओवररन्स और सब स्टैंडर्ड बनाए गए थे। बहरहाल कौन जिम्मेदार, कौन है मालिक पाकिस्तान के अखराजात का, खर्चों का, मुस्तकबिल का? अब आइए मौजूदा सूरत हाल में हालात इतने बुरे क्यों हुए। आज पीपल्स पार्टी का बयान है कि हम इंशाल्लाह कराची को टेक ओवर करके बेहतर काम करेंगे। कराची के 3 बड़े महकमे बल्दियाती, तीनों पीपल्स पार्टी के हाथ थे 12 साल। उन्होंने क्या किया? केएमसी को सिर्फ सफाई का बनाया मुर्गा। वहाँ क्या हुआ? बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि जिन्हें जिम्मेदारी गई वो शोर करते रहे, काम नहीं हुआ। यही बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी, जब मैंने बताया था आपको कि जाम सादिक अली साहब आए तो मैंने बड़ी कोशिश की कि कराची और अंदरून सिंध के मामलात तय हो पड़े। नहीं हुआ। उनकी वजूहात भी मैंने बताई। बहरहाल अब जबकि 2 साल पहले मौजूदा पीटीआई की हुकूमत तशरीफ ले आई, हमने फिर सुना, माफ कीजिएगा, मुस्लिम लीग के वक्त पे डेवलपमेंट घरों का हमने सुना वो करेंगे। आपने नतीजे देख लिए उस जगह के। अब 2 साल पहले पीटीआई की हुकूमत ने कराची के लिए 168 बिलियन अखराजात का ऐलान किया। शायद वो हमें बेहतर बता सके कि हम भी यकीन कर जाएं कि आगे चल के क्या होने वाला है। वो पैसे किधर मुझे नज़र नहीं आए। अगर आपको नज़र आए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मेहरबानी होगी आप सबकी। अब आया है मामला के सदर साहब, जो अमूमन, माफ़ कीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर साहब जो कराची के हैं। कोई कराची आना पसंद नहीं करता, यहाँ उन्हें बहुत नाराज़गी कबूलना पड़ता है। लेकिन समझने की बात यह है, ऐलान होगा 1100 बिलियन देंगे हम। दूसरे दिन पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया कि
70% تو ہم دے رہے ہیں یا 80%, اور یہ 300 بلین صرف دے رہے ہیں. تو یہ تو ہماری اسکیم ہوگی, ہم کریں گے. آج پی ٹی آئی کا بیان آیا کہ نہیں جی 80% تو ہم دے رہے ہیں اور یہ تو ہم کریں گے. اب کشمکش لگی ہوئی ہے کہ کون کیا کرے گا, پیسے بھی آئیں گے, کس کے ہاتھ آئیں گے, کون کر کے دے گا یہ کام. مجھے ایک بڑے اہم دوست نے بتایا اسلام آباد سے کہ 30 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے دکھائے ہمیں کراچی کے, اور ہم تو ایک حصہ شروعات کے دے رہے ہیں. بعد میں یہ 30 بلین, معاف کیجئے 3000 بلین کہاں سے آئیں گے, اور وہ بھی 25 سال کے پروجیکٹس ہیں. میرا خیال ہے یہ ساری سیاسی پارٹیاں اپنی یہ تماشے اگر روک دیں تو بہتر ہے. میں نے کراچی کے موجودہ پانی کے سلسلے میں اور آب پاشی کے گندگی کے نکالنے کے سلسلے میں چند گزارشات کیے تھے, اور کئی لوگوں نے کئی اداروں میں بھی اپنے خیال کیے ہیں. ان لوگوں کے خیالات, ہمارے خیالات سب کے لے کر کوئی بہتر طریقہ اختیار کریں کراچی کے لیے. لیکن میں اب گزارش کروں گا ساری سیاسی پارٹیوں سے, وفاق کی یا صوبائی کی یا جدھر کی بھی, کہ آپ جو بھی منصوبہ بنا چکے ہیں, جو میرا خیال ہے دونوں نے کچھ نہیں بنایا ہے, وہ چھاپے سارے اخباروں کے پہلے صفحے پہ. مجھے یاد ہے میں نے یہ بھی آپ سے بتایا تھا کہ جب میں نے $2 بلین لے آئے تھے اقوام متحدہ سے, تو سندھ نے ہم سے 500 ملین لینا انکار کر لیا تھا, کیونکہ ہم نے کہا تھا آپ پروجیکٹ دیں, ہم پروجیکٹ پہ پیسے دیں گے آپ کو, ورنہ نہیں. تو 3 صوبوں نے لیا تھا پروجیکٹس پہ, انہوں نے انکار کر کے قرض لیا تھا 500 ملین کا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. میری یہ گزارش ہے کہ مستقبل کے لیے, کراچی کے لیے, نئی پود کے لیے بہتر ہے اگر آپ صفوں پر اخبارات کے صحیح معنوں میں چھاپیں کہ کتنے پروجیکٹس, کتنی رقم لگے گی, ان پروجیکٹس کو کتنی دیر لگے گی تیار ہونے میں اور ان پر عمل لانے میں, ان پروجیکٹس کو کہاں کہاں سے کتنا پیسہ ملے گا, اور کون سی ایجنسیز ہوں گی جو وہ پروجیکٹس کو اختتام تک پہنچا سکے گی. اور جو کچھ بھی آئے جنرل فنڈ میں نہ آئے, ان پروجیکٹس کے فنڈ میں آئے, اور مہربانی فرما کر ان پروجیکٹس میں آپ ہر مہینے آڈیٹرز کو بھیجیے دیکھنے کے لیے, اور یہ طے کر دیجئے کہ کیش کی کوئی پیمنٹس نہیں ہوں گے, صرف کراس چیک سے ہوں گے. اور یہ بھی کر لیں کہ جو بھی کانٹریکٹرز کو یہ پروجیکٹس دیے جاتے ان سے لکھا ہوا حلفیہ لیں کہ اگر ہم نے کوئی بھی اس میں غلط کام کیے یا کس کو پیسے دیے وغیرہ, جیسے امریکہ کرتی ہے آپ کے ساتھ, تو پھر میں سزا کے قائل ہو جاؤں گا. کانٹریکٹر کو لکھ کے دینا چاہیے. اور میں تو یہاں تک کہوں کہ سارے کانٹریکٹرز ہیں ان کے 20 سال کے یا 25 سال کے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں, آپ کاغذات لیں انہوں نے کہاں کہاں کام کیا ہے, کتنے کام ختم کیے ہیں, اور وہ کام کتنی دیر مضبوط رہے ہیں, یعنی کہ اس میں انہوں نے اپنی جداگری نہیں دکھائی ہے. بغیر اس صفائی سے آپ کچھ کر نہیں سکیں گے, وہی سلسلہ ہوگا. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنے لوگ کتنی باتیں کہے جاتے ہیں, ہوتا کیا ہے. میں نے بتایا 2 سال پہلے کہا کہ 168 بلین کہاں ہے, اب ہوگا کہاں ہے, کس کو دیا جائے گا. میں نے تو آپ سے عرض کیا آپ بینک اکاؤنٹس تازے بنائیں,
آپ پروجیکٹس بنائیے, پروجیکٹس کو پیسے دیں, پروجیکٹس کو پیسے دیتے ہوئے طے کریں کہ وڈرائنگ ایجنٹس کون ہیں. جو وڈرائنگ ایجنٹس میں اگر سندھ حکومت اتنی خوشی ہے تو آپ سیکرٹری فائنانس سے نہیں, سندھ منسٹر کے دستخط سے کروائیے کوئی بھی کراس چیک, کہ پھر ذمہ داری ہو کس نے یہ پیسے صحیح استعمال کیے ہیں. صحیح استعمال کریں گے تو ہم خود انہیں شکریہ بھی ادا کریں گے, انہیں پھول بھی جا کر دیں گے. لیکن یہ تماشا کراچی کے ساتھ بند کیجیے گا. اور یہ بیانات, اور کیسے ہمارے اچھے پڑھے لکھے دوست اچھل پڑتے ہیں کہ ایسے ایسے. بھائی عمل تو دیکھیں, اعمال تو دیکھیں, سابقہ ان کی تاریخ تو دیکھیں, سب چیز دیکھیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بلدیہ کراچی یا سندھ گورنمنٹ وغیرہ, یہ کس کی بھی بس کی بات نہیں ہے یہ پروجیکٹس کرنا. اب یہ پروجیکٹس سپر سٹیجز میں چلے گئے ہیں. ان کی صحیح طریقے سے پروجیکٹ اونرز بنائیے یا پروجیکٹ ڈیلرز بنائیں جن کے اوپر سخت نگرانی رکھنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ یہ پھر پیسے ضائع ہوں گے. اب آپ اور آگے آئیے کہ یہ پیسے ریلیز کرے آن اے ریکوائرمنٹ بیسس, کہ یہ نہیں کہ یہ پیسے بینکوں میں رکھے جائے, ان کا سود کون اٹھائے. اور میں حیران ہوں سن کر, مجھے بڑی عزت ہے اسد عمر صاحب کے لیے, لیکن میں نے بیان دیا تھا کہ الیکٹرک کو آپ واپس لیجئے. آپ نے جتنی رقم میں ان کو دیا, اور اس وقت میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ فیل ہو چکے ہیں. ان کو پروگریس دینا تھا, پروجیکٹس دینے تھے. کراچی میں بجلی کا اضافہ کچھ نہیں کیا ہے. کانٹریکٹ کی بریچ میں ختم کریں اس کو. آپ ٹیک اوور کریں یا سندھ گورنمنٹ ٹیک اوور کریں, ٹیک اوور کر کے چلائیے جیسے پہلے چل رہا تھا. اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو کراچی میں فرق کیسے پڑے گا. اسی طریقے سے میں نے کہا ہے کہ صرف سیاسی پارٹی, کوئی دو تاش کے پتوں کی سیاسی پارٹی بھی اگر بنا دیں, اس کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں. آپ کون ہیں آپ فیصلہ کرنے کے؟ میں نے کہا اس شہر کے بنیادی قربانیاں ماہی گیروں نے دی ہیں, ان کو بلائیں سٹیک ہولڈر کے طور پر. فلاں کو بلائیں, فلاں کو بلائیں, فلاں کو بلائیں. یہ سارے سٹیک ہولڈر, چیمبرز آف کامرس کو بلائیں, چیمبرز آف ایگریکلچر کو بلائیں, کاٹن کمیٹی کو بلائیں, سب کو بلا کر ان کو سٹیک ہولڈرز بنا کر کراچی کی ترقی اگر آپ پرانے معیار پہ لے آنا چاہتے ہیں, ان سب کو آپ نے باقاعدگی سے مشورہ کرنا ہے. دوستوں, کراچی کی عوام سن لیجیے گا, یہ آپ کے آنکھوں میں پھر دھول پھینکی جا رہی ہے. اب تک تو کئی جگہ سے پانی ختم نہیں ہوا ہے. کیا کیا جا رہا ہے اس پہ میں یہ عرض کروں, یہ بہانہ کرنا کہ سمندر کی لہر بڑی ہوئی ہے. بھئی بارشیں آتی ہے مانسون میں, مانسون وہ ہوتا ہے وقت کہ جب سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے, تو پہلے پانی کہاں سے نکلتا تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے کہا کہ ہر جگہ بلاکیجز ہیں, چاہے قدرتی نالے ہیں, چاہے انگریزوں کے واٹر سٹارم ڈرینز بنائے ہوئے, چاہے کراچی کی عام نکاسی کے, جو 20-25-30 سال سے کوئی نئی چیز بنی ہی نہیں ہے. پیسے کھائے گئے, بنا کچھ نہیں ہے. آخر میں یہ کہوں گا, خدا را آڈیٹرز بھیجیے گا سب جگہ, ہر ایک چیز کی آڈٹ کی جائے. یہ سارے کام صوبے توڑنے سے نہیں ہوں گے, یہ سارے کام ایمانداری اور دیانتداری سے ہوگی. تو انہیں ڈھونڈیں جو ایمانداری اور دیانتداری سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور جہاں لوگ رکاوٹ پیش آ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اور آپ کے حامی جو ہیں
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیسے کیا جائے. لیکن آڈٹ سے شروع کریں یہ ساری چیزیں. جلد بازی میں بالکل مت جائیے آپ، اور کراچی کی ستیہ ناسی کریں گے. شکریہ.